मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल कुरान कोर्स की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हमने सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 और रकू नंबर 11 की तिलावत करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रकू के अंदर हमारे लिए क्या अहकामात नाज़िल किए हैं। सबक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम बहन भाइयों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला ये काम हमारे लिए सदका जारिया बना दे और हमें इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूना का वो पूछते हैं आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अनिश्शहरिल हरामी माह हराम के बारे में कि तालिन फी कि इसमें लड़ना कैसा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि लोग आपसे सवाल करते हैं कि माह हराम की हुर्मत क्या है और इसमें लड़ना कैसा है। यानी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जश की सरकर्दगी में मुजाहिदीन की एक जमात रवाना फरमाई। इसने मुशरिकीन से किताल किया। उस वक्त उन्होंने ये समझा कि माह जमादियुल आखिर का दिन है, लेकिन जब वो किताल कर चुके तो उन्हें मालूम हुआ कि चांद 29 का हो गया था, लिहाजा आज रजब थी, रजब की पहली तारीख थी। इस पर वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और सवाल किए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें माह हुर्मत के बारे में जवाब दीजिए। इस पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से रजू फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने आयात मुबारक नाज़िल फरमाई। कुल कह दीजिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि तालुल लड़ना फी ही माह हराम के अंदर कबीर बहुत बड़ा गुनाह है, मगर वसुद्दुन और रोकना अन सबीलिल्लाही अल्लाह की राह से व कुफ्रन और इनकार करना बिही दीन से वल मस्जिदिल हरामी और मस्जिद हराम से व इखराजू और निकालना अहलिही वहाँ के रहने वालों को मिनहू इससे अकबारू ज़्यादा बड़ा है इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक। यानी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आगाह किया कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मुसलमानों से फरमा दीजिए कि बेशक माह हुर्मत में लड़ने से ज़्यादा बड़ा गुनाह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को तंग करना, यानी मस्जिद हराम में इबादत ना करना देना, अल्लाह की इबादत से रोकना, वहाँ के रहने वालों को वहाँ से बाहर निकालना, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। वल फितनातु और फितना अकबारू ज़्यादा बड़ा गुनाह है मिनाल कत्ल से। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि फितना वो कत्ल से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। वला यसालूना और इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला आगाह करते हुए फरमा रहे हैं कि वो दिल से चाहते हैं या वो खड़े रहते हैं इस इंतज़ार में युकातिलूनकुम कि वो तुम्हारे साथ लड़े, हत्ता यहाँ तक के युरुद्दुकुम वो फेर ले जाएं, या रुद्दुकुम वो फेर ले जाएं आपको अन दीनिकुम तुम्हारे दीन से। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात से आपको आगाह किया कि नबी मोहतरम ये काफ़र इस बात की तलाश में हैं कि किसी तरीके से ये तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर कर अपने दीन की तरफ लौटा ले जाएं। और साथ ही नसीहत कर दी गई मुसलमानों को व मन कि जो कोई यारतिद मुर्तद हो जाए या लौट जाए मिनकुम तुम में से अन दीन ही उसके दीन से, यानी दीन मोहम्मदी से जो कोई लौट जाए या मुर्तद हो जाए फ़यमुतु और वो मरे वहुआ जबकि वो इस हालत में हो काफिरून के वो काफिर ही है फ़ाउलाइका तो पस यही वो लोग हैं हाबितत के ज़ाया हो गए आमालहुम उनके आमाल फिर दुनिया में वल आखिरा और आखिरत के अंदर वाउलाइका और यही वो लोग हैं असहाबुन्नार अहले दोज़ख हुम फ़ीहा खालिदून ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आगाह करते हुए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि नबी मोहतरम ये काफ़िर लोग दिल से चाहते हैं कि ये तुम्हें अपने दीन की तरफ फेर ले जाएं। लिहाजा मुसलमानों को आगाह कीजिए कि अगर उनमें से कोई इंसान मुर्तद हुआ, कोई मोमिन मुर्तद हुआ और वो इस हालत में मरा कि वो कुफ्र के ऊपर था, तो बस उसके सारे अमाल ज़ाया हो गए दुनिया में जो उसने किए और जो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा रखे। और ये वो लोग हो जाएंगे कि अहले दोज़ख होंगे और हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे।
اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اگلی آیت میں ان صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جن کے بارے میں یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روانہ کیا تھا مشرکوں سے قتال کرنے کے لیے، یعنی حضرت عبداللہ بن جش جو مجاہدین لے کے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ انہیں معلوم تو نہ تھا کہ ماہ حرام کی حرمت میں لڑنا منع ہے، اس لیے ان کا قتال کا گناہ تو نہ ہوا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو قتال کرنے پر، مشرکین سے جنگ کرنے یا جہاد کرنے پر جو انہیں ثواب حاصل ہونا تھا وہ بھی اب ان کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی اور آگاہ کر دیا مسلمانوں کو، لذینہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یرجونا کہ رجوع کرتی ہے، رحمت اللہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ، واللہ اور اللہ غفور الرحیم مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان لوگوں کو اس جہاد کا ثواب ملے گا، کیونکہ ان کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جہاد کو پسند فرمایا اور ان کے اوپر اپنی رحمت ضرور فرمائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، یسألونک، کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، قل کہہ دیجئے، فیہما ان سب سے، اسمن کہ ان دونوں میں، فیہما ان دونوں میں، اسمن گناہ ہے، اسمن گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، و منافع اور نفع ہے، للناس لوگوں کے لیے، و اسمہا اور گناہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما نفع سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی محترم آپ مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ شراب اور جوئے کے اندر گناہ ہے اور نفع جو ہے وہ تھوڑا ہے، یعنی گناہ سے نفع تھوڑا ہے اور گناہ زیادہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب ابھی تک شراب اور جوا حرام نہ ہوا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں پڑ جائے تو میں کبھی بھی اس کنویں کی جگہ پر مینارہ نہیں بناؤں گا اور نہ ہی کبھی اس پر اذان پڑھوں گا، اور اگر ایک قطرہ دریا میں گر جائے شراب کا تو میں، اگر دریا خشک ہو جائے اور اس میں گھاس اگائے تب بھی میں اس میں کبھی اپنی بکریاں نہیں چراؤں گا۔ اس قدر نفرت آپ شراب سے کرتے، سبحان اللہ۔ یہ تو صحابہ کرام تھے فرماتے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں شراب کب حرام ہوئی۔ شراب 3 ہجری غزوہ احزاب سے چند روز بعد حرام کر دی گئی، اور شراب میں اب یہاں پر نفع کا جو ذکر آیا کہ شراب میں منافع ہے لوگوں کے لیے، اور ساتھ ہی گناہ کا بھی بتا دیا گیا کہ گناہ زیادہ ہے، تو اس میں نفع یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ انسان کو تھوڑا بہت مال دے جاتی ہے یا پھر سرور ہے، اس وجہ سے یہ دنیاوی نفع ہے، لیکن اس میں انسان کے لیے بہت سارے گناہ ہیں، کیونکہ شراب عقل کو ضائع کرتی ہے اور انسان کو گناہ گار کر دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ جبریل امین آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 خصلتیں بہت پسند ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ جبرائیل امین کہہ کے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی 4 خصلتیں بہت پسند ہیں، تو وہ بتا دیجئے کہ آپ ان 4 خصلتیں کون سی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک تو یہ کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی کبھی حرمت سے پہلے بھی اور اب حرمت کے بعد بھی، یعنی کبھی بھی شراب کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ شراب عقل کو ضائع کرتی ہے، جبکہ میں اپنے عقل کو تیز رکھنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد دوسری خصلت یہ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بت جو ہے وہ پتھر ہے اور پتھر کے سامنے سر ٹیکنا میرے لیے اچھا نہیں تھا۔ اور تیسری خصلت یہ کہ میں نے کبھی زنا نہیں کی، کیونکہ زنا انسان کو بے غیرتی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور چوتھی خصلت یہ کہ میں نے کبھی
جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جھوٹ بولنا ایک کمینہ پن ہے، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے سے بہت زیادہ پیار تھا۔ ناظرین کرام، اس آیت سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم ایسی برائیوں سے نفرت کریں جو ہمارے دین کو ضائع کرتی ہوں، ہمارے عقل کو ضائع کرتی ہوں اور ہمارے اعمال کو کھانے والی ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا، ينفقون، وہ خرچ کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کہہ دیجیے ان سے، افوا، جو تمہارے پاس بچ جائے، یعنی جو تمہارے پاس بچا ہوا مال ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اپنی ضرورت سے جو زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ کذالک، اسی طرح، یبینُ، وہ بیان کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے، لکم الآیات، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر تم لوگ اپنے لیے اصلاح کا سامان جمع کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرتے ہوئے اس آیت میں اگلا حصہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں، کہ کل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اصلاح، بھلائی ہے، لہم، تمہارے لیے، خیر، اس میں بہتری ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لینا کیسا ہے، کیونکہ اس میں وجہ یہ تھی کہ یتیم جو بھی کھانا کھاتے اس میں سے کوئی نہ کوئی کھانا بچ جاتا۔ شروع میں یہ تھا لوگوں کے ہاں یتیم ہوتے، وہ یتیموں کا مال ہمیشہ جدا رکھتے اور ان کا کھانا علیحدہ سے بنایا کرتے۔ اس میں کچھ صورتیں پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ بچ جاتا، اور جو بچا ہوتا وہ خراب ہو جاتا اور کسی کے کام نہ آتا، اس پر یتیموں کا نقصان ہوتا۔ یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نظر سے اس کا کھانا اس کے اولیاء یا ان کے وارثوں کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کا حکم دے دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بھلائی ہے تمہارے لیے، وَإِنْ، اور اگر تُخَالِطُوهُمْ، تم ملا لو اپنا کھانا ان کے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، یعلم المفسد، وہ جانتا ہے فسادیوں کو، من المصلح، اور اصلاح کرنے والوں کو، ولو، اور اگر شاء، چاہتا، اللہ لَأَعْنَتَكُمْ، تو وہ ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، زبردست، حکیم، حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں نکاح کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا، نہ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نہ نکاح کرو مشرکات، یعنی مشرک عورت کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن، وہ ایمان لے آئے، یعنی کسی بھی مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اب یہ آیت حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک بہادر شخص تھے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا کہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ وہاں اناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ساتھ محبت رکھتی تھی، حسین اور مالدار تھی۔ جب ان کی آمد کی خبر اس کو ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور طالب وصال ہوئی۔ آپ نے باخوف الہی اس سے اعتراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حال عرض کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تب تک آپ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں یہ حکم کر دیا گیا وَلَا عَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، وَلَا عَامَةٌ، اور لونڈی، مؤمنۃ، مومن، خیر، بہتر ہے، من مشرکۃ،
مشرک عورت سے کی بنسبت۔ یہ ایک روز حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کے منہ پر تماچا مارا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حال دریافت کیا تو عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، یعنی وہ عورت نیک ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ عورت کیسی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ عورت نیک ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتی ہے اور نبی کی رسالت کا دم بھرتی ہے اور یہ گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے اور خوب وضو کرتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے۔ اس پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومنہ ہے۔ آپ نے عرض کیا تو اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ مومن عورت بہتر ہے مشرک عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، وَلَا نہ تنکحوا نکاح کرو، المشرکین مشرکین عورتوں کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، وَالْعَبْدٌ اور غلام، مؤمن مومن، خیر بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، وَلَوْ اگرچہ أَعْجَبَكُمْ وہ تمہیں پسند ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی مرد بھی ہے، یعنی کوئی عورت بھی اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی یہ دیکھے کہ وہ مرد مشرک نہ ہو، چاہے وہ غلام ہو لیکن مومن ہو، اگرچہ وہ تمہیں مشرک پسند ہی کیوں نہ ہو مگر مومن کو ترجیح دی گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یعنی یہی مشرک لوگ ہوتے ہیں، یدعون کہ جو تمہیں کھینچ لے جاتے ہیں یا پکارتے ہیں، الی النار دوزخ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو تمہیں دعوت دیتا ہے یا بلاتا ہے، الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِ اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آیات ہی اپنی آیات للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ لوگ یتذکرون غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی شہادت دیتے ہوئے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ مومن کی دوستی مومن سے ہونی چاہیے، مومن کا نکاح مومن سے ہونا چاہیے، اگرچہ وہ مومن غلام ہو یا لونڈی۔ کسی بھی مشرک کے ساتھ رشتہ، تعلق اور دوستی رکھنا اسلام میں منع قرار دے دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتا دی گئی کہ مشرک کے ساتھ دوستی رکھنا یا نکاح کرنا اس لیے حرام قرار دے دیا گیا کیونکہ وہ لوگ تمہیں دوزخ کی طرف لے جائیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات تمہارے لیے کھول کے بیان کر دی تاکہ تم ان آیات پر غور و فکر کرو۔ اب آئیے جائزہ لیتے ہیں اس سبق کا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سے اس آیت کے اندر جنگ کے بارے میں پوچھا گیا، کیونکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت قتال پر گئی اور انہیں یہ تھا کہ شاید جمادی الاخر ہے، لیکن جب انہوں نے جنگ شروع کر دی تو انہیں معلوم ہوا کہ چاند تو 29 کا تھا اور لہٰذا رجب کی تاریخ شروع ہوگی، اور رجب کا مہینہ اسلام میں حرمت کے مہینوں میں داخل ہے، تو اس میں جنگ کرنا منع تھا۔ اس پر صحابہ کرام پریشان ہوئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل کی کہ گویا اس میں لڑنا بہتر نہیں، مگر اس سے زیادہ گناہ یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالا جائے اور ان کو قتل کیا جائے اور ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، کیونکہ قتل جو ہے وہ فتنہ سے بھی بڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی کہ وہ کافر ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اس طرف کہ وہ تمہیں اپنے دین کی طرف لوٹا لے جائے اگر ان کی بن پڑے، اور اگر تم میں سے کوئی ان کے دین کی طرف لوٹ جاتا ہے اور کافر ہی مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور وہ اہل دوزخ میں سے ہو جاتا ہے جس میں اسے ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ ساتھ ہی مومنوں کو اس بات کے بارے میں شہادت دے دی گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راہ، اس کی طرف اللہ کی رحمت رجوع کرتی ہے اور اللہ بہتر بخشنے والا ہے۔ پھر شراب اور جوئے کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا کیسا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ گناہ ہے، اگرچہ اس میں تھوڑا بہت نفع بھی ہے دنیاوی طور پہ، مگر گناہ سب سے زیادہ ہے، لہٰذا اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔
اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرنے لگے کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تمہارے پاس بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عقل عطا فرمائے اور تم غور و فکر کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا لیا جائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بہتر اور بھلائی والا کام ہے، یعنی اگر تم ان کا مال ضائع ہونے کی بنسبت اپنے ساتھ ملاتے ہو اور تھوڑا تھوڑا مال ان کا اپنے ساتھ ملا کے ان کو کھلاتے رہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشقت نہیں چاہتا اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا اگلی آیت میں کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو، اگرچہ وہ تمہیں پسندی کیوں نہ ہو، اور مومن عورت سے نکاح کرو اگرچہ وہ تمہیں ناپسندی کیوں نہ ہو، اور مشرک مرد سے نکاح نہ کرو کہ اگرچہ وہ تمہیں پسندی کیوں نہ ہو، اور مشرک مرد سے نکاح کرو اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی تازگی عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاحی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔